अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। आमीन। मेरी प्यारी बहनों, बहुत सारी दुआएं हैं आपकी सेहत के लिए, लंबी ज़िंदगी के लिए जिसमें खूब सारे नेकियों के काम हो और बहुत मज़बूत ईमान हो, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिर वक्त तक अपना फर्माबरदार रखे और इस दुनिया से ले जाते वक्त भी कलमा नसीब करे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला करे कि हमें आवाज़ आए, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली इबादी वदखुली जन्नती। आमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हमें हुस्न खात्मा नसीब करे अल्लाह ताला। आमीन। अच्छा, आप आज मैं ये आपको बात बताना चाह रही हूँ कि जो शैतान है ना, शैतान के फंदे और शैतान के चालें वो कस्टम मेड होती हैं। यानी वो ऐसा नहीं है कि वन थिंग फिट्स ऑल, है ना। ये ऐसा नहीं करता कि हर एक चीज़ बना दे और हर एक के ऊपर वो ट्राई कर ला। वो इस मामले में वो बहुत कनिंग है। तो जब तक हम अपने दुश्मन की चालों को नहीं ना समझेंगे तब तक हम उसको टैकल नहीं कर सकते, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो उसके ना कस्टम मेड फंदे क्या होते हैं कि उसको पता है कि जिस घर में सास बहू का झगड़ा डाल सकता हूँ उधर वो डाली रखूँ ताकि ये बिज़ी रहे। मैंने इनको इस तरह, वो कहता है कि इस तरह बिज़ी करता है कि लोग अल्लाह सुब्हानो तआला से दूर रहें और नेमतों के ऊपर गौर फिक्र ना फरमाएं और सिर्फ उस एक पॉइंट पे जाके अटक जाएं जो उनको बॉदर कर रहा है, और बस उसी के बारे में सोचें, उसी के बारे में फ़िक्रें करें, उसी के बारे में रोएं धोएं और बिज़ी रहें। किसी जगह पर माँ बच्चों के दरमियान, वालिदैन और बच्चों के दरमियान में ऐसा डाल देता है कि वो उसी के बीच में, यानी वो पलट के देख नहीं सकते कि इसका बाहर निकलने का रास्ता क्या, उसको फंदे में फंसा देता है, गुंजल जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, उसमें डाल देता है। कहीं पर बहन भाइयों में कर देता है, जहाँ देखता है ना कि जिस तरह का वो फंदा यूज़ कर सकता है, जो वीक पॉइंट्स होते हैं लोगों के, उनके बीच में फंसा कर उनको नाशुक्रा बना देता है, उनको खुश नहीं होने देता, उनको नेमतों की तरफ नज़र नहीं करने देता। जैसे उसका दावा था ना कि सूरह आराफ में आता है कि उसने कहा था अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कि शैतान ने कहा सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मैं जो ना, शैतान ने कहा कि मैं आऊँगा उनके आगे से, उनके पीछे से, उनके दाएं से, उनके बाएं से, और आप उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। इसका मतलब है कि वो एक मुसीबत वाला पॉइंट जो होगा, अपने वीक पॉइंट पे ही अटक जाएंगे और वो अपनी सारी बाकी की नेमतों को भूल कर उसी के बारे में रोना धोना मचाते रहेंगे। अब अगर खुदा न खास्ता कहीं पर मियाँ बीवी का झगड़ा चल रहा है, ठीक है, तो अब अगर मियाँ बीवी एक जगह पे नहीं भी बैठे हुए तो माँ बच्चों के सामने रोती ही रहेगी, उनकी जान अजाब कर देगी। वो बच्चे अपना बचपन एंजॉय नहीं कर सकेंगे, वो सिर्फ यही सुनते रहेंगे कि जब बाप होता है तो लड़ाई होती है और जब बाप चला जाता है तो उसकी गिबतें होती हैं, उसकी बुराइयाँ होती हैं और माँ का रोना धोना होता है, और बस वही बात रिपीटेडली हो रही है और बच्चों की जान भी अजाब और माँ की अपनी भी अजाब। क्यों ना ऐसा हो कि जब बाप चला गया, लड़ाई झगड़ा ख़त्म, ज़रा बच्चों के साथ मुस्कुरा लें, ज़रा साफ़ सुथरे हो जाएं, कोई खाना शाना पका दें, को खुशियां मना लें। जब आएगा तो देखा जाएगा, वो फिर से वो सब्जेक्ट शुरू कर देगा, तो चले कोई बात नहीं। उस टाइम पर फ़िक्रें करें, उस टाइम पर जो आर्ग्यूमेंट होता है हो, और वो भी बच्चों के सामने ना हो। लेकिन शैतान ऐसा नहीं करने देता। जिस जगह पे सास बहू का झगड़ा लगा देता है और लोग उसी के बीच में सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, सारी ज़िंदगी निकल ही नहीं सकते इससे। मेरी सास ने ये कह दिया तो मेरी नंद ने ये कर दिया तो वो कर दिया तो वो कर दिया। वो अल्लाह की बनती, अल्लाह रहम करे, गौर फिक्र फरमाए। खा रही हैं, पी रही हैं, हंस रही हैं, बोल रही हैं, जिंदा हैं, घर सर के ऊपर छत है, आसानी है, महारानी है आप, और फिर आप वो सारी चीज़ें भूल के आपने सिर्फ वही चीज़, उसी चीज़ पर गौर फिक्र फरमाना है जो आपको बॉदर कर रही है। इसकी मिसाल ऐसे सोच लें जैसे कोई औरत हो और वो कहे मैंने मार्स पे जा के रहना है, तो आप कहें ओके, और वो रोनी शुरू कर दे और वो कहे
مارس پہ ہی جا کے رہنا ہے. وہ آپ کہیں اللہ کی بندی دنیا ہے, اس میں رہو, زندہ رہو, خوش رہو. چلو جب مارس پہ جانا ہوگا تو دیکھا جائے گا, ابھی تو خوش ہو جاؤ. وہ کہے نہیں, اگر مارس پہ نہیں جانا تو پھر تو میری زندگی کوئی نہیں, اور یہ میں بیٹھی ہوئی ہوں اور میری تو ساری امیدوں پہ پانی پھر گیا اور میری زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہے. تو آپ کہیں گے یہ انتہائی ناسمجھ, اور ہو سکتا ہے کہ اس کے دماغ میں کوئی خرابی پیدا ہوگی, کوئی خلل پیدا ہو گیا. لیکن میری پیاری بہنوں, اصل میں بات یہ ہے کہ ہم سب یہی کام کرتے ہیں. ہم اس چیز کو جو ہمارے ذہن میں ہے کہ بالکل اسی طرح ہو, اس کو فوکس کر لیتے ہیں اور شیطان کے چال میں پھنس جاتے ہیں, اس کے پھندے میں پھنس جاتے ہیں, اور بس اسی کولو کے بیل کی طرح آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اسی مشکل کے ارد گرد پھرتے رہتے ہیں. یہ مشکل حل نہ ہوئی تو میں کچھ نہیں ہوں, یہ مشکل حل نہ ہوئی تو میرے پاس کوئی خوشی نہیں ہے, یہ مشکل نہ ہوئی تو مجھے کچھ زندگی کا مزہ نہیں ہے. اور پھر اس کے آس پاس دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتیاں پیدا کی ہیں. اگر بہت ہی دکھی بندہ ہو, بہت دکھی بندہ ہو, خدا نہ خواستہ, اللہ تعالیٰ سب کو دکھوں سے محفوظ رکھے, اگر باہر جائے نا اور پھول پتوں کو دیکھیں, یقین کریں کہ جو ریلیکسیشن ملتی ہے, ہر بندے کو کسی نہ کسی وقت کوئی نہ کوئی ٹینشن تو ہوتی ہے نا, اس میں اگر وہ باہر نکل کے آسمان کو دیکھ لے اور بادلوں کی خوبصورتی کو دیکھا. ابھی میں نے ایک دم بادلوں کو دیکھا, ماشاءاللہ سبحان اللہ, اس قدر خوبصورت آسمان لگ رہا ہے. تھوڑے سے پتوں کو دیکھے, اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے اور کہ اتنی بڑی دنیا ہے اللہ تعالیٰ کی, اتنی زیادہ کھلی دنیا ہے اللہ کی. الحمدللہ سانس لے رہی ہوں, بول رہی ہوں, دیکھ رہی ہوں, سن رہی ہوں, یہ نعمتیں کوئی کم ہے؟ جس نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں بغیر میرے مانگے اور بغیر میرے کچھ پے کیے دی ہے, تو یہ سکون کی نعمت بھی وہ دے سکتا ہے. ریلیکس ہو کے گھر آ جائیں, سکون کریں, اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں, اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگ جائیں. جتنی تکلیف بڑی ہو اتنی زوردار دعائیں, جتنی بڑی تکلیف ہو اتنی زوردار دعائیں. تہجد پڑھیں, تہجد رات کو جتنا رونا ہے نا, ڈونٹ کرائی ان فرنٹ آف پیپل. یہ شیطان کی چال جو ہے نا کہ انسان کو انسانوں کے آگے کھڑا کر دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ انسان کا محتاج ہے. بالکل نہیں, انسان اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. اس مشکل کے چنگل سے نکل کے شکر گزار بننے کی کوشش کریں, اور اینڈ ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ دا ریزنس ٹو بی شکر گزار, کہ اللہ میں کس وجہ سے تیری شکر گزار ہوں, تاکہ آپ کی اولاد کو بھی یہ پتہ چلے کہ شکر گزاری کیا ہوتی ہے. اللہ کا شکر ہے, چلے کوئی بات نہیں, کھانا تو کھا رہے ہیں نا, پیٹ میں جا رہا ہے, شکر ہے. کوئی نالیاں تو نہیں نا لگی ہوئی, سانس لے رہے ہیں, کوئی سلنڈر تو نہیں نا پاس پڑا ہوا. حتیٰ کہ یعنی یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے, ہم ان کو پے نہیں کر سکتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے, اتنی بڑی نعمتیں. تو بس میں صرف یہ کہتی ہوں کہ ساری زندگی مارس کے لیے نہیں رونا, آس پاس دیکھ کے اپنی نعمتوں کو خوش ہوں, انجوائے کریں, ریلیکس ہوں. ہاں جی, مسئلے ہوں گے, مشکلیں آتی ہیں, یہ نہیں میں کسی کو کہہ رہی کہ میں کسی کی بھی مشکل کو ڈینائی کر دوں کہ یہ مشکل ہی نہیں, جس کے سر پہ پڑتی ہے اسی کو پتہ چلتی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کے طریقے ڈھونڈیں تاکہ آپ شیطان کے چنگل میں نہ پھنس سکیں. اس نے کہا ہوا ہے کہ وہ آپ کو شکر گزار نہیں رہنے دے گا. آپ کہیں لو یہ دیکھو, اب میں تمہیں شکر گزار بن کے دکھاتی ہوں, میں اللہ کا اس چیز پہ بھی شکر کر رہی ہوں, اور اس چیز پہ بھی شکر کر رہی ہوں, اور اس چیز پہ شکر کر رہی ہوں. یہاں پر تمہارا کوئی لینا دینا کوئی نہیں میرے پاس, اور تمہیں کچھ ملنا نہیں, آؤٹ. شیطان کو بھگانے کے بھی طریقے ہوتے ہیں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتا ہے, تو شیطان کی تو کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی, کہ کوئی اس کا حق نہیں بنتا کہ وہ آپ کے گھر میں انٹر ہو ہی نہیں سکتا. لیکن میری پیاری بہنوں, ہم نے اپنے ویک پوائنٹس دیکھنے ہیں کہ کیا ہے جس کی وجہ سے وہ ہماری طرف ہم شکار ایسی نظر سے دیکھتا ہے کہ ہم اس کے شکار بن جائیں. کہیں ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں کرے. اپنے کپڑوں کو دیکھیے, اپنے ہاتھوں کو دیکھیے, اپنے طور طریقوں کو دیکھیے, اپنے میل جول کو دیکھیے, اپنے رزق کدھر سے آ رہا ہے اس کو دیکھیے. دیر آر سو مینی تھنگس. اپنی نمازوں کو دیکھیے کہ نمازیں وقت پر پڑھی جا رہی ہیں, باقاعدہ پڑھی جا رہی ہیں, اچھا سا ڈھک کے اپنے آپ کو پورے اس کے لوازمات جو اور اس کی کنڈیشنز جو ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی. یہ نہیں کہ نیل پالش جو ہے وہ 7-8 دنوں سے لگی ہوئی ہے اور وضو اسی کے بیچ میں ہو رہا ہے.
اور انسان سمجھ اور اتنے بڑے بڑے ناخن نہیں، ساری چیزیں وہ کریں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسند کی ہیں اور جو شیطان کے خلاف ہیں. شیطان کی باتیں مانیں گے تو پھر ظاہر ہے وہ تو بڑا ہو جائے گا، وہ تو کہے گا میرا ہی حکم اس پہ چلتا ہے. وہ کہتا ہے نا وَلَآمُرَنَّهُمْ، ایک وقت آتا ہے کہ وہ اب مسکین بن کے آپ کو آ کے خیال دیتا ہے کہ یہ دیکھو یہ بھی ایک آئیڈیا ہے، یہ بھی ایک آئیڈیا. اور ایک وقت آتا ہے کہ جب انسان اس کی اتنی باتیں ماننی شروع کر دیتا ہے اور اس کی چنگل میں اس طرح پھنسنے لگ جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ، پھر میں ان کو حکم دوں گا، اب میں آرڈر دوں گا. وہ اس پوزیشن میں آ جاتا ہے کہ آرڈر دینے لگ جاتا ہے. تو اس کو تو پہلی ہی وقت میں ایک کک آؤٹ کرنا چاہیے. پہلا ہی خیال لے کر آئے تو آپ کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی دین ہے، الحمدللہ میں خوش ہوں، میں زندہ ہوں تو بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. خوشی خوشی ہے، اطمینان ہی اطمینان ہے. اگر میں زندہ ہوں تو نیکیوں کے دروازے بھی کھلے ہیں، رزق کے دروازے بھی کھلے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے پیدا جس نے کیا ہے وہی رزق دینے والا ہے، وہی عزت دینے والا ہے. سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. میں لوگوں کی منتیں کیوں کروں عزت کے لیے، حفاظت کے لیے، جب کہ میرا رب موجود ہے. جب میں نے اس پہ توکل کیا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکتی ہوئی آگ میں لوگوں نے انہیں پھینکا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم. وہ مجھے کیوں نہیں بچائے گا؟ اللہ تو نہیں نہ بدلا. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتیں نہیں بدلتی. اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ ہم محسنوں کو بچاتے ہیں، ہم مومنین کو بچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ بچائے گا. جو ہمارا رب آدم علیہ السلام کا رب تھا، جو ابراہیم علیہ السلام کا رب تھا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب تھا، وہی ہمارا رب بھی ہے. اس کی رحمت میں کوئی فرق نہیں آیا. یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتیں بانٹی تو اس کی رحمت میں نعوذ باللہ کمی ہو گئی. اس کی رحمت اسی طرح ہے. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت ہر ایک چیز پہ چھائی ہوئی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نہیں بدلے تو ہم کیوں بدلے؟ ہم بھی اسی طرح دعائیں مانگیں گے جھولی پھیلا پھیلا کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے لمبے لمبے سجدے کر کے رو کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ پر توکل رکھتے ہیں، ہم آپ سے آپ کی مرضی کے کام کرنا چاہتے ہیں، ہم وہی زندگی جینا چاہتے ہیں جیسے آپ چاہتے ہیں کہ ہم جئیں. تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے نہ کھلیں. میری پیاری بہنوں، مشکلیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، جس طرح نزلہ زکام آتا ہے، بخار آتا ہے چلا جاتا ہے. بس صرف یہ ہے کہ ایمان ہمارا جو ہے نا وہ کمزور نہیں ہونا چاہیے، اور شیطان کا کسٹم میڈ پھندا ہمارے لیے تیار ہی نہ ہو. اس کو سمجھ ہی نہ آئے کہ ہمارے لیے پھندا کیا تیار کرے، کیونکہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دامن پکڑا ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ساتھ لیا ہوا ہے. وَمَن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، ہم نے وہ کڑا پکڑا ہوا ہے جس کا لا انفصام لہا، اس کا تو کوئی ٹوٹنا ہی نہیں، وہ کریک ہی نہیں ہوگا. ہماری تو فاؤنڈیشن بھی بڑی اسٹرانگ ہے اور ہماری ہولڈ بھی بڑی اسٹرانگ ہے اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے. تو الحمدللہ الحمدللہ میری پیاری بہنوں، بس یہ دیکھ لیں کہ شیطان کی چالوں کی کاٹ کیسے کرنی ہے. انشاءاللہ باذن اللہ دعائیں، نماز کی پابندی، اچھا سا وضو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کانورزیشن صبح دوپہر شام آدھی رات، اور اللہ تعالیٰ پہ بہترین بہترین گمان اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ. اور آپ دیکھیں گی کہ میریکلز جو تھے نا، جیسے ہوتا ہے نا کہ اب میریکلز تو خیر نبیوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں نا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں کے موجے ابھی بھی نظر آتے ہیں. رحمت سے ایسے بندہ نکلتا ہے کسی مشکل سے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. وہ بات سچی ہے تیری کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے مدد کرتے ہیں جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں مشکلوں سے. تو میری پیاری بہنوں، جس مسئلے جب آپ یہ کہیں گی نا کہ اللہ تعالیٰ حل کر سکتا ہے تو وہ مسئلہ چھوٹا ہی لگے گا آپ کی نگاہوں میں، اور جب آپ اس مسئلے کو غبارے کی طرح پھلا دیں گی نا کہ ہائے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا، جتنی دفعہ آپ پھونک لگائیں گی نا تو وہ غبارہ اتنا ہی بڑا ہوتا جائے گا اور پھر ٹھا کر کے اس نے پھٹنا ہے. تو مسئلے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ، جب آپ پتہ ہے کہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے یہ چیزیں، میں دعا کریں اللہ کے حوالے کریں اور اپنی سی کوشش کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتی رہیں. اللہ تعالیٰ خود سے ہی نکال لے گا اور نکال لیتا ہے. سب لوگ امید رکھیں، سب اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں، سب پکا یقین رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے ہماری مدد کرنے کے لیے.
اور اسی یقین کے ساتھ، اس مان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کیسے نہیں کھلتے۔ تو یہ دعا مانگا کریں نا، اللہم ابسط علینا من برکاتک و رحمتک و فضلک و رزقک، اللہ تعالیٰ انڈیل دے ہمارے اوپر اپنی رحمتیں، اپنا فضل، اپنی برکتیں، اپنی رحمتیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں، اس کے پاس سب خزانے ہیں، اور ساتھ میں ایسا بادشاہ ہے جو دینا بھی چاہتا ہے، بس مانگنے والے بن جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔